वकील, दानिश्वर और कौमी सतह पर अपनी सियासत, अपनी दानिश के हवाले से पहचाने जाते हैं। बलीजो साहब, आपके बारे में कहा जाता है कि आप एक सियासतदान से ज़्यादा दानिश्वर हैं। आपकी तकरीर से ज़्यादा आपकी तहरीर बड़ी खूबसूरत होती है। तो आप क्या ये समझते हैं कि एक सियासतदान की हैसियत से आप नाकाम रहे और शायद उसकी वजह आपकी दानिश्वरी और आपका इल्म और आपका ये सब कुछ था? मुझे साहब देखना यह है कि नाकामी किसको कहा जाता है और कामयाबी किसको कहते हैं। कामयाबी अगर ये है कि आदमी वज़ीर-ए-आज़म बने, फिर उसको टांगों से पकड़ के लोग जाकर फेंक दें, फिर वो रो रो के चीख के मिन्नतें करके लोगों के पैरों को छू के फिर वज़ीर-ए-आज़म बन जाए, तो ये कामयाब हो गया। हमारे नज़दीक हमने कभी सियासत या कोई भी बात इस बुनियाद पर नहीं की कि हमें ये होना है, ये इस ओहदे पर पहुंचना है। ओहदा हमारी नज़र में तारीख़, आलमी तारीख़, हमारे नुक्ता नज़र रेफरेंस पॉइंट आलमी तारीख़ है। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। आलमी तारीख़ में आप देखें, इतनी सदियाँ गुजरने के बाद बड़े बड़े बादशाह आए, शहनशाह आए, कौन पूछता है कस्टमी पुरसत के भैया कौन है? आपको पता है सिंध के चीफ मिनिस्टर कुल कितने गुजरे हैं, हिंदुस्तान के कुल वाइसराय कितने गुजरे हैं, कौन याद करता है? थोड़े ही बाकी नाम बच जाते हैं। महात्मा गांधी तो बीडी का मेंबर भी नहीं था। सर सैयद अहमद खान क्या था, बेचारा सबॉर्डिनेट जज और पता नहीं क्या था। तो मैं समझता हूँ कि वैल्यू सिस्टम्स हमारे हैं वो पुराने हैं। नए वैल्यू सिस्टम ये हैं कि एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, उसमें आपने अगर ईंट एक भी रखी, आप कामयाब हैं। जिस ईंट के पीछे आने वाली नस्लें और ईंटें रखें और वो चीज़ रखें जो पायदार हो। नहीं, मैंने बलीजो साहब इसलिए कहा कि आम तौर पर जो पाकिस्तान की सियासी जमातों में जो मरकज़ी कायदीन हैं, यकीनन वो अपनी सियासत के हवाले से उनकी कोई खिदमत होंगी, लेकिन जिसे कहते हैं इंटेलेक्चुअल, दानिश्वर, तो जब आपका नाम आता है तो कहते हैं जी रसील बख्श बलीजो साहब एक पढ़े लिखे, एक दानिश्वर आदमी हैं। सियासतदान के साथ हमारे मुल्क में दानिश्वर का नाम बहुत कम आता है, इसलिए मैंने इस पर कहा। मैं दरअसल एक लिखने वाला आदमी हूँ, पढ़ने वाला। मैं अदब से आया हूँ और मज़हब से भी आया हूँ। मैंने मुल्ला मकतब का मैं तालिब इल्म रहा हूँ। मियाँ जी तैयब हमारे उस्ताद होते थे। मुल्ला मकतब झोंपड़ी के मुल्ला मकतब से मैं आया हूँ। फिर मैं सिंध मदरसतुल इस्लाम का तालिब इल्म हूँ और मैं बचपन से बंगाली लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर, 15 बरस से मैं अंग्रेज़ी लिटरेचर पढ़ना मैंने शुरू किया है। तो आलमी अदब, आलमी तारीख़, इस्लामी तारीख़, ये मेरे बुनियादी फंडामेंटल रेफरेंस पॉइंट्स रहे हैं। इस वजह से हमें उन चीज़ों में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता जिनका तल्लुक़ इन बड़ी कदरों के साथ जो चीज़ें मुनासबत नहीं रखती, उनसे मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। इसलिए वाकई अगर इसको आप दानिश कहते हैं तो इस वेरी, यानी आपकी मेहरबानी है। ANP के सेक्रेटरी रहे, हमें लगा कि कौमी पार्टी के मरकज़ी सेक्रेटरी, लेकिन उसे छोड़कर फिर आप सिंध में आए, आज अवामी तहरीक के सदर हैं। लेकिन मजमूई तौर पर आपकी सियासत जो है या आपकी जो सरगर्मियाँ हैं वो ज़्यादा कुछ इस तरह महसूस होता है कि वो सिंध तक महदूद हैं या सिंध के हवाले से ज़्यादा आती हैं। बिल्कुल वजह है, लेकिन आप ये मैं आपकी तवज्जो इस तरफ मबजूल कराऊँ कि मेरी तहरीक का मेरी सियासी दिलचस्पी का आगाज़ यहाँ कराची से हुआ है। मैं यहाँ पढ़ा हूँ, लॉ मैंने यहाँ से किया है, प्रैक्टिस मैंने यहाँ से की है। और अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन जिन दोनों में अपने फैज़ साहब भी हुआ करते थे, ज़हीर काश्मीरी और सारे थे, मैं उधर बैठता था। हमारी सारी सियासी आगाही, शऊर और तहरीक का बुनियाद आलमी तारीख़ी हवाले से है। यानी हम लुमुम्बा के हामी हैं, वो सिंधी नहीं था। हम वियतनाम के हामी रहे हैं, सोवियत यूनियन के हामी रहे हैं, जंग अजीम के दौरान जो कुछ हुआ उसके सिलसिले में हम मज़लूम कौमों के साथ रहे हैं। हमारी पहली वफादारी इंसान ज़ात के साथ रही है, अब भी है। इत्तेफाक से अगर मेरे घर में चोर और लुटेरे दाखिल होंगे और मैं उससे लड़ूंगा तो आप ये नहीं कहेंगे कि आप सिर्फ घर की हिफाजत करते हैं, हम तो सारी जहान की हिमायत करते रहे हैं, अब भी कर रहे हैं। बेनज़ीर भुट्टो हैं कौमी। रसूल बलीजो साहब के साथ नहीं जी, सिंध के सियासत, सिंध के आवाम के लिए ज़्यादा है, तहरीकें ज़्यादा हैं, जलसे ज़्यादा हैं, जुलूस ज़्यादा हैं, सिंध में ज़्यादा हैं। मैं नेशनल आवामी पार्टी का मेंबर था, फिर अवामी नेशनल पार्टी का मैं सेक्रेटरी जनरल था। मैंने पंजाब के सारे शहरों के दौरा, जितना मैंने पंजाब में दौरा किया है किसी गैर पंजाबी ने नहीं किए होंगे। जितने मेरे दोस्त पंजाब में हैं या कराची में हैं, किसी के नहीं होंगे। लेकिन क्या किया जाए, शायद हमारी गलती है
کہ ان دنوں ہماری پارٹی IJI کے ساتھ چلی گئی، تو ہم نے سوچا، ہمارے لوگوں نے سمجھا کہ یہ اسلامی صحیح ہے، جمہوری اتحاد جس کے میاں نواز شریف، اسلامی جمہوری اتحاد، تو چلے گئے، اور ہم سے کوئی مشورہ نہیں ہوا تھا، تو میں نے مناسب سمجھا کہ یہ اب ہمارے لیے کم نہیں ہے۔ آج بھی ہمارا موقف پاکستان گیر ہے، میں ایشیائی موقف پر بھی زور دیتا ہوں، اسلامی موقف پہ زور دیتا ہوں، ہم ان چیزوں میں کوئی تضاد نہیں سمجھتے، ہمارا دین سادی والا ہے، بنی آدم اعضائے یک دیگرن، یہ دنیا اچھی ہوگی تو سندھ بھی اچھا ہوگا، سائیں صدائیں کریں متھے سندھ سکار، دوست توں دلدار عالم شب آباد کریں۔ ہم شاہ لطیف کے پیرو ہیں، حافظ کے ہیں، رومی کے ہیں، سعدی کے ہیں، ہمارا نقطہ نظر کبھی بھی سندھ تک محدود نہیں رہا۔ مجھے بڑی شرم آئے گی کہ اگر میں کوئی ایسی بات کروں، میں سندھی ہونے کی وجہ سے، کہ کسی اور بچے کے ساتھ بھی زیادتی ہو اور میں کہوں کہ جی میں سندھی ہوں اس لیے کرو، ایبسولوٹلی ناٹ۔ جیسے دو قومی پارٹیاں کہی جاتی ہیں مین اسٹریم کی، مسلم لیگ پیپلز پارٹی، اور وہ پچھلے 12 سال سے انتخابی سیاست کے حوالے سے پاور ہیں، ان دو پارٹیوں میں سے کسی ایک کو آپ اس طریقے نہیں سمجھا کہ اس میں سے کسی میں شمولیت اختیار کرتے؟ دیکھیں، ہمارا نقطہ نظر کچھ مختلف ہے ان پارٹیوں سے۔ ہماری سیاست کا محور سارے سماج کو تبدیل کرنا ہے، ان کا مقصد حکومت کرنا ہے، تو ان کو سب سے بڑا مسئلہ ہے حکومت ہے، امریکہ کے توسط سے مل جائے، فوج کے ذریعے مل جائے، وڈیروں کے ساتھ مل کے بن جائے، جو کچھ بھی کرنا پڑے یہ حضرات کریں گے، میں نہیں کروں گا، آئی ناٹ بی اے پارٹی ٹو اٹ۔ مجھے دراصل وہ حافظ کا شعر ہے کہ گھر سے بدنامی است نزد آکلاں ماں نمی خائم ننگو رام رہا۔ ہماری نظر میں ان سب چیزوں کو پھلانگ کر اور ملکی مفادات کو چھوڑ کے وزیر اعظم بننا میرے لیے دلچسپی نہیں رکھتا۔ ممبر بننا، وزیر بننا، یہ سب چیزیں، میں وزیر بننا چاہتا ہوں، میں وزیر اعظم بننا چاہتا ہوں، میں صدر بننا چاہتا ہوں، سب کچھ بننا چاہتا ہوں، لیکن اگر اس کے لیے ایک بھی بنیادی ویلیو کو قربان کرنے کی بات ہوگی، آئی ناٹ بی اے پارٹی ٹو اٹ۔ لیکن پلیجو صاحب یہ بھی تو ہے کہ سائیں جی ایم سید اور آپ دو بڑے نام تھے، سن 70 میں سندھ کے عوام نے سائیں جی ایم سید کو ووٹ نہیں دیے، آپ ایک دو بار الیکشن لڑے، آپ کو ووٹ نہیں دیے لوگوں نے، اس کی کیا وجہ تھی؟ میں جس کانسٹیٹیوشن میں کھڑا تھا اس میں ایک دن بھی نہیں گیا تھا، یعنی کیس چلانے کے لیے میرے پاس، میں ادھر مرکز میں بیٹھا ہوا تھا، اگر میں ایک سیٹ کے لیے جا کے ٹھٹا میں بیٹھ جاؤں اور ممبر بن جاؤں، کیا بنے گا؟ ہم پوری گورنمنٹ ایک لمحے کے بعد غائب ہو جاتی ہیں، نئے آدمی آ جاتے ہیں پاکستان کے اندر۔ نہیں، ووٹ کیوں نہیں؟ دیکھیں، سائیں جی ایم سید کی بڑی خدمات تھیں سندھ کے لیے، آپ کی بھی ماشاءاللہ پورے آپ نے 30-40 سال کی، جو سندھ کے عوام تھا، غریب عوام تھا، ہاری محنت کش تھا، جس کے لیے آپ نے اتنی جدوجہد کی، وہ اس نے آپ کو ووٹ کیوں نہیں دیا؟ میں ہوں گا ہی نہیں تو مجھے کیسے ووٹ دیں گے؟ آپ کیوں نہیں ہوئے؟ میں قطعی یہ ضرور نہیں سمجھتا ہوں کہ اسمبلی کے ایک ممبر کے ہونے کی وجہ سے جو ہم بڑا کام کر رہے ہیں، ہم جو کام کر رہے ہیں ہم اس کو ایک ممبر کی حیثیت سے بہت زیادہ میں اہمیت دیتا ہوں۔ مثلا یہ جو آج کے مسائل ہیں، آپ کے خیال میں پیپل پارٹی کا کوئی بھی ممبر جرت کر کے وہ بات کرے گا جو ہم لوگ بات کرتے ہیں سندھ کے حوالے سے یا پاکستان کے حوالے سے؟ اس کے عظیم تر بنیادی دائمی مفادات کے لیے جو ہم لوگ بات کہیں گے، جو ہم قربانی کریں گے، مثلا کوئی آدمی پیپل پارٹی کا اٹھ کے بے نظیر کو کہے گا کہ جی آپ غلط کرتے ہیں، میں استعفیٰ دیتا ہوں، میں چلا جاتا ہوں، میں آپ یہ غلط کام کرتی ہیں میں نہیں کرتا ہوں۔ میں نے سیکرٹری جنرل کے عہدے سے استعفیٰ دیا، اب بھی ہماری ہے، آئی ہیو جسٹ لیفٹ اٹ۔ یہ لوگ چھوڑیں گے؟ جو آدمی ممبری کے پیچھے دوڑتا رہے گا، آج اتنی تباہیاں ہیں، کتنے ممبر جو کھڑے ہیں، آپ کسی ممبر کو جانتے ہیں جس نے اصول کے لیے ایک لفظ بھی اٹھ کے کھڑا کیا؟ سن 70 سے سندھ کے عوام پیپلز پارٹی کو کیوں ووٹ دے رہے ہیں؟ بھٹو خاندان کی سحر انگیز شخصیت کی وجہ سے، یا پیپلز پارٹی نے سندھ کے عوام کو کچھ دیا ہے، کچھ ان کے مسئلے حل کیے ہیں، جو سن 70 سے جتنے بھی الیکشن آتے ہیں، ابھی حالیہ بلدیاتی الیکشن میں بھی انہوں نے انہیں ووٹ دیا، کیوں دیتے ہیں؟ دو تین چیزیں ہیں۔ بھٹو صاحب نے بہت اچھی باتیں کی، دوسری بھٹو صاحب کو پھانسی پہ چڑھایا گیا، پھر تیسری یہ کہ انہوں نے آرگنائز کیا، بہت اچھی طرح آرگنائز کیا، اور انہوں نے لوگوں کو متاثر کیا، بہت اچھی باتیں بتائیں، اور پھر سب سے فیصلے کن بات کہ اس کا سارا جو لیڈرشپ ہے وہ وڈیرے کلاس کی ہے، یعنی شروع سے آخر تک وہ پارٹی ان لوگوں کے کلاسز کو سرو کر رہی ہے جن کلاسز کا سارے سندھ پر پورا غلبہ ہے۔ اگر یہ آپ کو ہما شما کو لے کر پارٹی چلتی، دوسرے دن کھڑی اس کو پھینک دیتی۔ غلام مصطفیٰ جتوئی کو تو بابو غلام حسین نے ہرایا تھا نواب شاہ میں، نہیں، بابو وہ غلام جو الیکشن ہوئے، بابو غلام سے ادھر نہیں تھا۔ یہ جو بڑے بڑے آدمی ہوں گے ان کے خلاف بھی جو مخالف میں تھا جتوئی کے خلاف، وہ بھی بھٹو تھا،
جو خود بہت بڑا سردار تھا. بھٹو کوئی غریب آدمی مسکین نہیں تھا جو کھڑا ہو گیا تھا. بھٹو کوئی مجیب نہیں تھا. بھٹو صاحب خود بھی ایک بہت بڑے سندھ کے خاندان کا تھا. اگر ان کی قیادت نہ ہوتی, آپ کی اور میری ہوتی, پھر دیکھیں کیسے ہراتے تھے. لیکن پلیز صاحب پھر بھی محدود پیمانے پر صحیح, لیکن پیپلز پارٹی نے کچھ مڈل کلاس کی لوگوں کو, کچھ درمیانے طبقے کے لائرس کو, یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ کامیاب بنایا. یہ تو سب وڈیرے تو نہیں کہہ سکتے. تنہا بات نہیں کر رہا ہوں جی. میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے آزادی کے بعد پاکستان آزاد رہا ہی نہیں ہے. الیکٹورل پروسیس ایبسلیوٹلی بوگس ہے. سیاست یا تو ان اداروں نے کی ہے جو غیر ملکی قوتوں کے ساتھ ہم آہنگ رہے ہیں, ان کے کہنے پر رہے ہیں. جو پولیٹیشنز ہیں یا پارٹیاں ہیں وہ جب سیاست کرتی ہیں تو ان کا ایک مقصد ہوتا ہے, اور لوگ, ایک عام آدمی جب کسی سیاسی پارٹی کو پسند کرتا ہے, اس کی قیادت کے قریب جاتا ہے, تو اس کا بھی یہ مقصد ہوتا ہے کہ ان کے مسائل حل ہوں. غربت ہے, جہالت ہے, تعلیم ہے, پانی ہے, بجلی ہے. تو آپ اگر پاور میں نہیں آئیں گے, اگر آپ کی پارٹی کو وہ یہ نہیں سمجھیں گے کہ انہیں اقتدار میں آنا ہی نہیں, تو وہ آپ کی پارٹی کے قریب کیوں آئیں؟ جن لوگوں نے اقتدار حاصل کیا جی. عوام کی خدمت کے لیے, سندھ میں تعلیمی ادارے بند ہیں, انہوں نے تعلیمی اداروں کو کھلوایا. انہوں نے غیر ملکی اقتدار کے پیچھے چلنے کا راستہ اختیار کیا, محمد علی جناح کا راستہ چھوڑ دیا, خود مختاری کا راستہ چھوڑ دیا. کیا بے نظیر میں یا نواز شریف میں یہ ہمت ہے کہ سندھ کے تعلیمی اداروں کو کھلوائے؟ ان کو شرط دی جائے گی کہ ان اداروں کو غنڈوں, دہشت گردوں کے حوالے رکھنا ہے, یہاں سندھ میں تعلیم نہیں ہونی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں تعلیم ہے, کوئی آپ کا پی ایچ ڈی ڈگری کرنے والا کوئی لفظ جانتا ہے؟ آپ سندھ میں چلیں, دو الفاظ انگریزی کے کوئی بول سکتا ہے؟ کیا بے نظیر اس صورتحال کو تبدیل کر سکتی تھی؟ امپاسبل. نواز شریف کر سکتا تھا اگر چاہتا, وہ تو نہیں چاہے گا بھی نہیں. آئی ڈونٹ نو اباؤٹ بریزیل, یہ چاہتے تھے. آپ نے کیوں نہیں کیا؟ مجھے پاور, مجھے اس وقت میں ان کے ساتھ لڑ رہا ہوں, میں اس کو زیادہ عام سمجھتا ہوں. میں ایک وزیر کے اندر طاقت ہے کہ اسٹیٹس کو چیلنج کرے, ہم چیلنج کرتے ہیں. میں آپ کے سامنے بیٹھ کے جو باتیں کرتا ہوں, یہ کہیں گے بے نظیر کہے گی, یہ نواز شریف کہے گا. جب ان کو طاقت ملتی ہے ہمیشہ اسٹیٹس کو کے ساتھ رہتے ہیں, اور جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں دوسری باتیں کرنا چاہتے ہیں, ان کو ابھی پاور دیں. اب مجھ سے آپ کیا کروانا چاہتے ہیں؟ نہیں کہیں پر یہ سب. میں کہتا ہوں پاکستان میں کردار کہاں ہے, پولیٹیکل کردار کہاں ہے, اصول کہاں ہیں؟ یہ بیچارے آتے ہیں, بیٹھتے ہیں, جتنی دیر بٹھاتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, میٹھی میٹھی کرتے ہیں, چلتا کر دیتے ہیں. ایوب خان پہ گیا, کیا حالت ہوئی اس کی. پھر یحییٰ کی کیا حالت ہوئی, جو بڑے بڑے شیر تھے زبردست, ان کی کیا حالت ہوئی. یہاں پاکستان میں ساکیہ, یہاں لگ رہا ہے چل چلاؤ, چل سکے جب تک چلے ساغر چلے. یہ دکھاوے کی دنیا ہے. وہ ہندو میتھالوجی میں کہتے ہیں کہ یہ مایا ہے. پاکستان ایک پورا مایا کا جال ہے, جو دکھائی دے رہا ہے وہ نہیں ہے. ولی صاحب اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سیاست اس طرح ہے, سیاستداں اس طرح ہیں, پارٹیاں اس طرح ہیں, لوگ بھی ان کے پاس جا رہے ہیں, تو پھر آپ اپنی وہ جو لکھنے پڑھنے کی طرف کا کام کرتے ہیں, سیاست ویسے چھوڑ نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ایک اصول پر قائم رہنا, بنیادی باتوں کو پڑھانا, عوام کو تعلیم دینا, سچی بات کہتے رہنا, وقت پر قربانی دیتے رہنا. میں 10 برس جیل میں رہا, میں یہ نہیں کہتا فضول, لیکن ہم کھڑے رہے, بہت سارے لوگ کھڑے نہیں رہے. ٹھیک ہے. ہمارا لیفٹ کہاں ہے؟ اور یہ جو حضرات آج امریکہ کے خلاف بات کر رہے ہیں, یہ پہلے کہاں تھے؟ روس اور کر رہے تھے. انہوں نے روس کے کہتے ہیں ہم نے روس کو گرایا, یہ بھیجا تھا اس میں کہ اس کو اکیلے شیر کو ہم کر رہے ہیں, یہ ساری دنیا کو کھا جائے گا. تھنک اباؤٹ دیٹ. ابھی معصوم بن کے کہتے ہیں امریکہ مرتا ہے. کیا امریکہ کو ایک شیر غرام بنانے میں ان کا ہاتھ نہیں ہے؟ اور یہ کیا یہ مجرمانہ فعل نہیں ہے؟ اس وقت انہوں نے نہیں دیکھا کہ ایک بہت بہیمانہ بڑی قوت ہمارے سامنے آ رہی ہے اسلامی دنیا کے خلاف, اس کو ہم تنہا ساری دنیا کے وارث بنانے میں مدد کر رہے ہیں. Didn't they realize this? ولی صاحب اس طرح تو پورے پاکستان میں, سندھ میں آپ اکیلے ہیں, کوئی آپ کا ایسا دوست نہیں ہے جس کے ساتھ مل کر آپ لاکھوں دوست ہیں ہمارے. عوام یعنی اگر آپ الیکشن کو پیمانہ کیوں سمجھتے ہیں؟ لوگ جب ہم جدوجہد کرتے ہیں تو کس کے ساتھ ہوتے ہیں؟ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. 83 میں لوگ ہمارے ساتھ تھے, ووٹ دینے کے لیے, پٹے والی کی نوکری لینے کے لیے, 2 کڑی کے فائدے کرنے کے لیے ان کے لوگ ہیں. کون ان پر قربانی کرتا ہے؟ یہ اکیلے بیٹھے ہیں. نواز شریف کے پاس کتنے لوگ ہیں؟ جب اس پر امتحان پڑا تو کتنے لوگ تھے؟ بے نظیر کے پاس کتنے آدمی تھے؟ اب جدوجہد چل رہی تھی. پانی کے متعلق بے نظیر صاحب بات کر سکتی ہے؟ کین شی ڈیئر ٹو ڈے دیز تھنگس؟
یہ نواز شریف والے کر سکتے ہیں، ہم کر سکتے ہیں۔ عالمی صورتحال کے متعلق یہ سچ بول سکتے ہیں، ہم بول سکتے ہیں۔ ان سے زیادہ عوام کے نقطۂ نظر کی ترجمانی ہم کرتے ہیں، اور اس پر ہمیں فخر ہے۔ یہ گھڑیوں اور لمحوں کے قیدی ہیں، لمحوں کے لیے آتے ہیں، اپنی پارٹی کرتے ہیں، میں کرے ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ بنیادی باتیں نہیں کہہ سکتے جو ہم کرتے ہیں، سیاست ہم کرتے ہیں۔ وہ لوگ کرتے ہیں جو بنیادی سچائیوں کو پیش کرتے ہیں، عوام کو تعلیم دیتے ہیں۔ مثلا پانی کا مسئلہ تھا، لوگوں نے جا کے کاروں کو آگ کالا لگا باغ دی۔ ڈیم آپ کا؟ کالا باغ ڈیم نہیں، ابھی جو پانی بند کر دیا، اچھا، پانی بند کر دیا تو ہم لوگ آئے، آپ نے دوسروں کو دیکھا، جا کے کاروں کو جلا دیا۔ ہم نے کوئی ایک کار جگائی، کسی پنواڑی کے بچے کو چپت لگی، ہم نے سب کچھ اپنے سر پہ برداشت کیا۔ یہ ہوتی ہے سیاست۔ آپ 50 کاروں کو جلا کر کہیں کہ ہماری ہڑتال ہوگی، اس کو ہم نہیں، وہ تو اسٹیٹ کی طرف سے۔ میں جو آپ کی گفتگو سے جو نتیجہ کرتا ہوں کہ اس میں پھر وہی بات کہ مسئلے بلوچستان میں بھی ہیں، پنجاب میں بھی لوگ غریب لوگ رہتے ہیں، صوبہ سرحد میں بھی ہیں، لیکن آپ کا جو پوری جو محور و مرکز زیادہ ہمیں نظر آتا ہے وہ سندھ کے سیاست سے آتا ہے۔ جناب، میں نے پہلے ہی آپ سمت کا ہوتا تو میں بے نظیر کے متعلق کیسے بات کرتا۔ یہاں آپ کسی کو کہیں الطاف کے متعلق ایک لفظ تو بولے۔ ہم بولتے ہیں بھٹو کو خلاف بول رہے تھے جب بھٹو نے چڑھائی کی تھی، ہم نے کہا تھا پورے پاکستان میں لے کے کہیں کہ وہ اپنے آدمیوں کے خلاف تو بول کے دکھائے۔ میں نے بھٹو کے خلاف بات کی تھی، میں نے جی ایم سیٹ کی پالیسی پر تنقید کی تھی، میں نے بے نظیر کی پالیسی پر تنقید کی تھی۔ کراچی میں ایک تو ماں کا لال نکل کے آئے گا، کہے کہ جی یہ دہشت گردی کر رہا ہے، الطاف کروا رہا ہے، کین یو سے اینی باڈی ڈو اٹ؟ ہم کہتے ہیں ہم زیادہ خدمت کرتے ہیں، ہمارے نشان زیادہ دیر تک رہیں گے، ہماری خدمات پاکستان کے لوگوں کو بنیادی طور پر زیادہ کام آئیں گی۔ قومی طور پر لیبل لگا دیا جی قوم پرست ہے۔ آئی ڈونٹ بلیو ان دیٹ نیشنلزم۔ پلیجو صاحب، لیکن کچھ ایسا لگتا ہے عوامی تحریک یا سندھی عوامی تحریک، پلیجو کا نام ہے، پلیجو سندھی عوامی تحریک ہے، آپ جیسے کہتے ہیں یہ تحریک یہ تنظیم اس طرح جاری رہے گی؟ ضرور، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پورے پاکستان میں رہے گی، کیونکہ ہم بنیادی باتیں کہتے ہیں۔ اتنا خون خرابہ ہوا، عوامی تحریک جو ہمیشہ لڑتی رہی ہے، کسی بچے کو تپت ماری، کسی سے کوئی ٹافی زبردستی لی، یعنی ہم نے نئی روایت۔ اب میں اکیلا تنہا گھوم رہا ہوں، میرے پاس کوئی باڈی گارڈ ہے کہ فوج ہے، کوئی کلاشنکوف ہے، کچھ نہیں۔ میں زندہ ہوں، جتنی زندگی ہوگی ٹھیک ہے، آپ کی اور ہماری کچھ بھی نہیں۔ پلیز ہم صاحب، نے اب یہ میرے خیال میں اس وقت جو موضوع ہے جی جی وہ، اور جو قومی اور بین الاقوامی سطح پر وہ امریکہ اور افغانستان کا آیا ہوا ہے۔ ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ جی امریکہ کے خلاف دہشت گردی ہوئی، ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملہ ہوا اور اس کے حامی اس کے نکل کے آ گئے۔ دوسری طرف انہوں نے چڑھائی کی، یلغار کی، افغانستان پر بمباری کی، کچھ کہتے ہیں جی جوابی دہشت گردی۔ تو اس وقت جو پولرائزیشن ہے، آپ جیسے سیاستداں اور آپ کی تحریک اس کو کس طرح دیکھتی ہیں؟ ہم غیر مشروط طور پر امریکی شہروں پر جو واقعات ہوئے اس کی مذمت کرتے ہیں، ہم ان سے ہمدردی کرتے ہیں، ہم امریکی عوام کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں، اپنا عزیز سمجھتے ہیں، اپنا جگر سمجھتے ہیں، اپنا خون سمجھتے ہیں، کہ ہم ساری انسانیت کے وہ حصے ہیں، ان سے میں محبت کرتا ہوں۔ امریکی عوام کے لیے ہم احترام کرتے ہیں، اور کوئی بھی اس سے پہلے امریکی حکومت نے کوئی کام کیا ہو اس کو جواز نہیں بنایا جا سکتا اس درندگی کے لیے، اور جو بہیمانہ قتل ہوئے ہیں اس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ یہ کہنے کے بعد میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ نازیوں اور فاشسٹوں پر مقدمہ چلا تھا نیورمبرگ میں، 3 برس وہ مقدمہ چلتا رہا، عدالتیں بیٹھی، انٹرنیشنل ٹرائبونلس ہوئے، انویسٹیگیشن ہوئی۔ یہاں فریاد کرنے والا بھی امریکی گورنمنٹ ہے، گواہ بھی وہی ہے، فیصلہ بھی وہی کر رہی ہے، اور وہاں آ کے چیکمام کو اپنے جیب میں ڈال کر بمبازی شروع کر دی۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ایٹمک بم انہوں نے گرائے ناگاساکی اور ہیروشیما پر، ویتنام کو تباہ اور برباد کر دیا۔ کب وہ انسانی بچے نہیں تھے، وہ آدمی نہیں تھے؟ کوئی ہے کہنے والا؟ آپ کہتے ہیں آپ سیاست کون سی کہ یہ دیکھیے میری سیاست، ہماری سیاست صحیح ہے۔ ہم کہتے ہیں کوئی امریکہ کو کہنے والا نہیں ہے کہ وہ آدمی نہیں تھے جس کو تم نے قتل کیا۔ آپ نے ویسے تو سندھ میں یا دیگر جگہوں پر چھوٹے چھوٹے ایشوز پر لانگ مارچ کیے، تحریک چلائی، لیکن پچھلے 1.5-2 ماہ سے عوامی تحریک نے کوئی جلسہ جلوس تحریک اس کے لیے کوئی نہیں کرا؟ میں صرف وہ بات ختم کر لوں، 500 برس سے مغربی ممالک
एशियाई थर्ड वर्ल्ड ममालिक पर तबाहियाँ और बर्बादियाँ नाजिल कर रहे हैं, वो जवाज़ नहीं है, लेकिन वो सिलसिला भी ख़त्म होना चाहिए। इराक़ पर भी जो हो रहा है ख़त्म होना चाहिए, फ़लस्तीन में ख़त्म होना चाहिए, कश्मीर में ख़त्म होना चाहिए, और बहुत सारी जहाँ जहाँ जुल्म है वहाँ भी करना चाहिए, और ये बमबाजी बंद होनी चाहिए। सियासी तौर पर इस मसले का तस्फिया होना चाहिए, और मुस्लिम ममालिक के अंदर जो गुस्सा है उसके मुतल्लिक़ ख़ैल होना चाहिए। वो भी उनकी मेहरबानी से हमें तोहफे में मिले हैं। इंतहा पसंदी, चाहे मुसलमान इंतहा पसंदी हो, यहूदी हो, साइफ वो हो, उसके हम खिलाफ़ हैं। इंतहा पसंदी, फाशिस्ट इंतहा पसंदी, उसके भी खिलाफ़ है। ये बंद गली का रास्ता है। इंतहा पसंदी मुसलमानों के लिए तबाही पैदा करेगी। इंतहाई पसंदी ने हमें इस हाल में किया है, लेकिन मैं ये वाज़े करना चाहता हूँ, क्या हमारी गवर्नमेंट इस इंतहा पसंदी के लिए ज़िम्मेदार नहीं है? क्या अमेरिका ज़िम्मेदार नहीं हम उस है? तरफ आते हैं, पर ये हमें कह रहे थे, क्या तालिबान और लश्करी और जिहादी तंजीमें जो इसे जिहाद करार दे रही हैं, ये जिहाद है? हम समझते हैं कि मुसलमान ममालिक के हकूक़ की हिफाजत करना फ़र्ज़ है हम सब पर। अफगानिस्तान में जो कहा अफ़गानिस्तान के लोगों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना फ़र्ज़ है, लेकिन मैं इंतहा पसंदी के हवाले से जिस तरह ये हजरात काम कर रहे हैं, इसको मुसलमानों के लिए, पाकिस्तान के लिए, अफ़गानिस्तान के लिए इससे पहले जो कुछ किया है उसको इंतहाई नुकसान कर समझता हूँ। ये हुज़ूर का रास्ता नहीं है, ये गाज़ी सलाहुद्दीन का रास्ता नहीं है, ये मोहम्मद अली जिन्नाह का, सर सैयद का और गाज़ी कमाल मुस्तफ़ा पाशा का, ये नासिर का, ये अब्दुर्रहीम सुल्ताना का रास्ता नहीं है। ये बंद गली में जाएगा। इनके इरादे कितने भी नेक हों, लेकिन मुसलमान दुनिया का मफाद इसमें है कि रोशन ख्याली और वसीउल कल्बी इंसान दोस्ती के रास्ते पर गामजन हो। एज ए स्टूडेंट ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स मुझे मालूम है कि इसमें कामयाबी कतई नहीं हो सकती। जो रास्ता ये हजरात करते हैं, इनको पॉलिटिक्स का पता नहीं है। तालिबान जो इस्लाम का तजर्बा अफगानिस्तान में कर रहे हैं, और पाकिस्तान की लश्करी जिहादी मजहबी तंजीमें जो ये कहती हैं हम पाकिस्तान में तालिबान का निज़ाम लाएंगे, क्या आप समझते हैं कि इसके क्या मुज़मिरात ये होंगे? खुदकुशी होगी हमारे लिए, हमारी कौम के लिए इससे ज़्यादा तबाही हो ही नहीं सकती, और ये गलत बात है। बाज़ लोग इनमें अच्छे हैं, मैं उनको सलाम करता हूँ, उनकी कुर्बानी को हम सलाम करते हैं। तालिबान जिस जुर्रत का मुजाहरा कर रहे हैं, मैं तालिबान की लीडरशिप कम अज़ कम कौल व फ़ैल में जो यकताई है उसको मैं सलाम करता हूँ, लेकिन इनके रास्ते को मैं इंतहाई ख़तरनाक, नुकसानदेह और उसका कोई भी मुस्तक़बिल नहीं। उसामा बिन लादेन जो भी कह रहा है उसके भी आप कौल व फ़ैल के? उसामा बिन लादेन ने जो मुस्तकिल मिजाजी देखी है, उसकी सारी दुनिया दाद देती है, मैं नहीं, सारी दुनिया देती है रियली, लेकिन मैं उसके रास्ते को नुकसानदेह समझता हूँ। पाकिस्तानी हुकूमत के पास क्या कोई और ऑप्शन था अगर वो ये ना करते? मैं इस हवाले से मैं कोई बात करने की, अब मैं नहीं समझता हूँ कि इस पर करने, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जो 50 साल किया है उसकी वजह से ये ऑप्शन तो उनके पास है नहीं। मैं 50 बरस तक लूटता रहा हूँ, अब फिर कहता जी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। कोई आदमी अपनी माँ बाप को कत्ल करके उसके बाद कहे जी मैं तो यतीम हूँ, मेरे माँ बाप मर गए। कि अगर तालिबान की जगह कोई दूसरी हुकूमत वसीउल बयां जो कहते हैं कि जी जिसमें दीगर लोग भी शरीक हों और उसामा बिन लादेन को एक तीसरे मुल्क के हवाले कर दिया जाए, क्या ये जायज़ है? मैं तीसरे मुल्क के हवाले से नहीं, उसामा बिन लादेन पर मुकदमा चलना चाहिए बैन अल-अक़वामी ट्राइब्यूनल में, जिसमें मुसलमान जज भी हों, और उन पर भी मुकदमा, एरियल शरोन पर भी मुकदमा चलना चाहिए, और उसामा बिन लादेन को लाने वाले अमरीकी हुकाम पर भी मुकदमा चलना चाहिए जिन्होंने इनको सबको तैयार किया। वेयर इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अमरीका की? जिम्मेदारी उसामा बिन लादेन आसमान से गिरा है? बात हमारी जहती होनी चाहिए, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। मैं कह चुका हूँ कि हम इस रास्ते को पसंद नहीं करते, एब्सोल्युटली नहीं। मैं मोहम्मद अली जिन्नाह के रास्ते को समझता नहीं, पली साहब मैं समझना चाह रहा हूँ कि इस वक्त जो सूरत हाल है, एक तरफ तालिबान के साथी हैं और ये तंजीमें ये कहती हैं कि हम बिल्कुल जायज़ हैं, हम इस वक्त जिहाद कर रहे हैं, अमरीका मुकम्मल गलत है। अमरीका के अलाई ये कहते हैं कि ये लोग दहशत गर्दी कर रहे हैं, ये लोग अगर ये यहाँ रहे तो इस पूरे रीजन को नुकसान होगा, इसलिए उसामा बिन लादेन को तालिबान हवाले करें और वहाँ पर काबुल पर एक ऐसी हुकूमत आए जिसमें दीगर हम ख्याल ग्रुप भी मौजूद हों।
ان دو سب سے راستوں میں پہلے- آپ کس سب سے پہلے مجھے امریکہ پر اعتبار میں برسخت اعتراض ہے. امریکہ کون ہوتا ہے کہ افغانستان میں کون سی حکومت ہونی چاہیے؟ خود امریکہ. ایک بات. دوسری یہ کہ وسیل بنیاد حکومت بالکل ہونی چاہیے، اور ہم ملائیت کے سخت خلاف ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کی تباہی ہوگی اور ملا حضرات کو حکم مت ملی کے ساتھ تمام ہوا، یعنی کچھ بھی نہیں ہوگا، یعنی وہ تو آپ سمجھیں کہ ختم ہے. لیکن امریکہ کو یہ حق نہیں ہے کہ مسلط حکومت کرے. وسیع بنیاد ضرور ہونا چاہیے. ہم پاکستانی یہ حیثیت سے ہیں. امریکہ کے مطالبے کے حوالے سے میں کوئی بات نہیں. امریکہ کو کوئی حق نہیں ہے کہ ایک مصیبت کھڑی کر دے، پھر وہ مصیبت کی وجہ سے گھر گر جائے، پھر وہ خود ہی فیصلہ شریف بن کے بیٹھے. سب سے بڑا مجرم اگر طالبان مجرم ہے تو سب سے بڑا مجرم تو امریکہ ہے، جس نے اس دیکھیں طالبان کو ہٹانے کے بعد یہ ملائیت ختم کرے گا؟ قطعی نہیں. اس کے پاس اور 50 وہ جو ناردن سے آ رہے ہیں وہ کون ہیں؟ امریکہ تو فیکٹری ہے ان عذابوں کی. تیسری دنیا کے لیے ایک عذابوں کا کارخانہ ہے. وہ ایک بٹن دبانے سے 50,000 اور اسامہ بن لادن تیار کر دے گا. آپ کے خیال میں ملائیت ختم کر دے گا؟ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، یہ بات بے نظیر نہیں کرے گی، نواز شریف نہیں کرے گی، کیونکہ میں اتنا عقل نہیں ہے. میرے اندر عقل ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ ان ملاؤں کو ختم کر کے 50,000 اور فتنے اور عذاب کھڑے کر دے گا. آرام بیٹھ نہیں دے گا. امریکہ کی انٹرنل پالیسی شاندار ہے، ہم سلام کرتے ہیں اس کو. ایکسٹرنل پالیسی اس کی فینڈش ہے، شیطانی فارن پالیسی ہے. ساری دنیا کے لوگوں کو اکٹھا ہو کر اس شیطانی پالیسی کو ختم کرنا چاہیے. مسلمانوں کو حق ملنا چاہیے. اس کو چھوٹے سے تناظر میں نہ دیکھیں. افغانستان امریکہ افغانستان 500 برس سے انہوں نے ساری دنیا پر حکومت کی ہے اور لوٹا ہے، کھایا ہے، پیا ہے، ہوشیار بنے ہیں. اب لوگ اٹھنا چاہتے ہیں، یہ کہتے ہیں یہ ٹیررزم ہے. ان کے فعل ناگاساکی ہیروشیما والے وہ ٹیررزم نہیں تھے؟ میں جواز نہیں کر رہا ہوں، میں اس کے سخت خلاف ہوں. جو ادھر حملہ ہوا ہے، جو شہید ہوئے ہمارے بھائی ہیں. ولی صاحب ایک آخری سوال، وقت تو کیونکہ آپ کی گفتگو ہم اور بھی سنتے ہیں لیکن بہرحال ایک وقت ہوتا ہے. اس وقت آپ مستقبل کا منظرنامہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کب تک یہ لڑائی چلے گی؟ کیا اس کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا انجام کس جگہ پہنچے گا؟ طالبان کو یہ الٹ دیں گے، ملائیت یہ قائم رکھیں گے. فنڈامنٹلزم، ہندو فنڈامنٹلزم ہندوستان میں چلا رہے ہیں وہ قائم رکھیں گے. ادھر ایرل شمون کی ادھر قائم رکھیں گے. یہ لوگوں کے ساتھ مذاق جاری رہے گا، سامراج کا مذاق جاری رہے گا. اور میں ایک بہت ہی خطرناک کھیل کا آغاز دیکھ رہا ہوں. ولی صاحب آپ کا اس پروگرام میں آمد کا شکریہ، اور انشاءاللہ آپ آئندہ بھی ہمارے پروگرام میں آتے رہیں گے. میں رسول اور فلیجو صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ آج ہمارے اس پروگرام میں